बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में एक काबीना का इजलास हुआ और उसमें मंजूरी दी गई 6 जजेस की के ख़त के ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन बनना है उसके लिए जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की मंजूरी दी गई है और अब मज़ीद पेशरफ्त होगी इसके ऊपर। और इसी फ़ैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया है और जुडिशल कमीशन का मुतालबा है उनका। और एक उनके और रहनुमा हैं जनाब हामिद खान साहब, वो मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस की समाअत करे, इस यानी 6 जजों के ख़त की। इसके अलावा 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएं देने का अमल शुरू हुआ है और आज एक गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 51 मुल्ज़मान को जो अब मुजरिम बन चुके हैं उनको 5-5 साल की सज़ा सुनाई है, कैद की सज़ा सुनाई है। और दीगर इश्यूज़ भी हैं, जिस तरह के असद कैसर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले KPK के वज़ीर आला को वफाक से अदम तावन का कह दिया है और मशवरा दिया है दूसरे अल्फाज में, और इंदिया दिया है कि अब हमें बहुत जल्द सड़कों के ऊपर आना होगा, मज़ामत की तहरीक शुरू करनी होगी। इन सारे मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब सईद चोई साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं। इमदाद सुमरो साहब, आप भी सहाफ़ी हैं, और सहेब मरगूब साहब, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सहाफ़ी हैं। जी यकीनन सहाफ़ी हैं तो आप यहाँ पे हैं ना जनाब, सियासतदान तो नहीं, अब आपको सियासतदान तो नहीं कह सकते। जी जी। तो सईद चोई साहब से अगर आप इजाज़त दें तो आगाज़ कर लें। सईद चोई साहब, ये सज़ाओं की तरफ मैं ज़रा पहले जाना चाह रहा हूँ कि जो सज़ाएँ देने का अमल शुरू हो गया है, हमारा ये ख्याल था कि शायद फ़ौजी अदालतों का मामला जो है वो ज़ेर बहस था सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे ये बहस के दौरान अदालत की तरफ से सजेशन थी कि मशरूत इजाज़त दे देते हैं उन अफराद को जो ईद पर अपने घर आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से तो अभी फ़ैसला कोई आया नहीं। और जिन अदालतों को हम सुस्त रवि का अमूमन ताना देते हैं कि जी कि वहाँ पर केस जाते हैं और फैसले नहीं होते, वहाँ से फ़ैसला आ गया। सर, ये जो इंसदाद दहशतगर्दी, देखे ना, ये ट्रायल का तरीक़ाकार है। ठीक है। ये इसमें दरअसल गवाह बहुत ज़्यादा हैं, एक तो इस्तगासा की तरफ से जो पेश किए जाते हैं, और दूसरा ये कि कभी मुल्ज़मों की हाज़िरी का मसला बन जाता है, वो जेल से लाना होता है। ये इसकी जो तेज़ रफ्तारी की एक वजह मुझे समझ आई है वो ये है कि इस केस का ट्रायल जो है वो जेल में हुआ है। नहीं, लोग कह रहे हैं ये तेज रफ्तारी नहीं है, ये सुस्त रवी है, आम नहीं तासुर नहीं तो नहीं ये है। नहीं नहीं, वो मैं अच्छा। इस अदालत की बात कर रहा हूँ। ये मेरा ख्याल है इसने मुनासिब टाइम जो है उस पर वो लिया फैसला कर दिया। 1 साल से पहले फैसला आ गया है इस मामले का। ज़ाहिर है 9 मई के बाद 10 मई को फिर गिरफ्तारियाँ, फिर चलान सबमिट होना, चलान सबमिट होने के बाद फिर कुछ तारीखें पड़ जाती हैं, फिर गवाहियाँ आती हैं। तो ये जो खतून है जज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की खतून जज नताशा नसीम साहबा सिपरा, और ये जो है ना, ये खतून, ये जेल में इसका ट्रायल हुआ है। ओके। और फिर इसमें जो सजाएं हुई हैं, ये राह वाली कैंट चौकी थी, वहाँ पे ये हमला हुआ था। और मेरे ख्याल आप मेरे साथ से जो इमदाद सोरो साहब थे, तो वहाँ मुतलका पुलिस अफसर ने मैं बताया था कि ये तो लोग जो थे जिस अंदाज में कर रहे थे वहाँ, इन्होंने वारदात डाली थी वगैरह थे, हमारे खिलाफ पास इतनी मजबूत शहादतें हैं कि ये बच नहीं सकेंगे, देर सवेर हो सकती है, बच नहीं सकेंगे। और इनको मुंतशिर करने के लिए जब कार्रवाई की गई तो वो कह रहे हैं कि ये लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से किसी ने कहा गया हो कि शायद इनकलाब आ गया मुल्क में। हाँ, इस तरह की उनको जो इतलाएं लाहौर से मिली थी वो इस तरह की सूरत, ये लाहौर पे कब्जा हो चुका हुआ है, हाँ, पीछे ना रह जाए। असल सूरत ये थी। इसमें इनके अभी एक MPA कलीमुल्लाह जी, मेरे ख्याल PP 60 से हैं वो शायद MPA, उनको सजा हुई है। 51 लोग आपने बताया है। और एक MPA थे, वो भी इसमें, उनको भी सजा हुई है। कलीमुल्लाह साहब हाजिर हैं, वो हाजिर हैं, और एक साबिक हैं, वो उनको भी, MPA, हाँ, उनको भी सजा हुई है, मौजूदा को भी हुई है। और मेरा ख्याल है कि ये पहला फैसला है, ये आपको पता। और अब मामला जो है ये शुरू हो जाएगा। फौजी अदालतों वाली जो बात आपने की है, तो इसमें जो ना 5-5 साल सजा जी, इसलिए कह रहे हैं, असल में सजा हुई है ज़्यादा। इसमें कई एक दफात थी, दहशतगर्दी की दफात, बलवा, एक रज़ाकार था पुलिस का जी, वो शहीद हो गए थे वहाँ पे। ओके। वो शहीद भी हो गए थे, कत्ल का भी मामला था इसमें, और नाजायज़ असले का केस था।
تو اس میں مختلف دفعات کے تحت 5 سال، مجموعی طور پہ 20 سال، کیونکہ جو سب سے زیادہ سزا ہوتی ہے کٹھی سزائیں شروع ہوتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 5 سال، کہ ان کو جیل میں 5 سال رہنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ اور جو انہوں نے حوالات جس کو کہتے ہیں، حوالاتی جس کو کہتے ہیں، وہ کاٹی ہے جو حوالات، تو وہ بھی شاید اس میں سے منہا ہو جائے ٹائم جو ہے وہ منہا 8-10 ماہ جو بھی ہے وہ۔ اور جو فوجی عدالتوں والی بات کی ہے نا آپ نے، تو اس میں عدالت نے پہلے تو انہوں نے وہ جو قانون تھا وہ کالعدم کر دیا تھا سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا، جی، سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سویلین ہے، یہ فوجی عدالتوں، یہ وہ عام سویلین نہیں ہے، یہ ہاں ہاں انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، اور حملہ کرنے آور جو ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ان کو حملہ آور تصور کیا ہے، اسی بنیاد پہ حکومت جو ہے پھر سپریم کورٹ میں اپیل میں گئی ہوئی ہے، صحیح۔ اور اپیل میں انہوں نے فوجی عدالتوں کو یہ کہہ دیا کہ جناب آپ ٹرائل جاری رکھیں لیکن فیصلہ نہ سنائیں۔ اب اس میں تازہ ترین جو ہوا ہے 1 آدھ دن پہلے، وہ یہ ہوا ہے کہ جناب یہ بھی ایک بات آتی ہے نا حقوق انسانی کی، جناب اگر کچھ لوگ بیگناہ ہیں، بری ہو گئے ہیں، یا معمولی سزائیں ہوئی ہیں ان کو، تو ان کو جیل میں رکھنا اس بنیاد پہ کہ حکم امتناعی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو وہاں یہ طے پایا فریقین جو ہیں ان کی رضامندی سے کہ جناب جو لوگ بری ہو گئے ہیں، یا پھر اگر ان کا جو ٹرائل ہے جو مکمل ہونے کے بعد جو سزا انہیں تجویز کی گئی ہے 1 سال سے کم ہے یا 1 سال، وہ کم ہے، اور اس پہ یعنی کہ وہ رعایت دی جا سکتی ہے، چھوٹ دی جا سکتی ہے، اور انہیں رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے معاملہ ظاہر آرمی چیف کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اگر یہ اتنی بات مان رہے ہیں، بریت مان رہے ہیں یہ جو متاثرہ لوگ ہیں یا عدالت میں جو گئے ہیں، تو پھر جو سزائیں ہیں وہ بھی ماننا پڑیں گی، یعنی جو فوجی عدالتوں کا ٹرائل ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ اس طرف جائے گا کہ جناب فوجی عدالتیں جو ہیں، ایسے لوگ جن کی تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ٹرائل جو ہے وہ جاری۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا امداد سمرو صاحب، اسد کیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پہ ہمیں آنا ہے، اور ہمیں ہمارے وزیر اعلیٰ کو تعاون نہیں کرنا چاہیے وفاق کے ساتھ، اب ہمیں مزاحمت کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ 9 مئی کے ملزمان کو جب سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ اس طرح کی کوئی موومنٹ جو ہے وہ چلا پائیں گے؟ ان کو لوگ لبیک کہیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے ان کے کہنے کے اوپر؟ دیکھیں آج بھی کچھ ریلیز کی تھی، جی، پشاور میں ریلی ہونی تھی، تو ابھی تک تم نے نہیں دیکھا، شاید اب افطاری کے بعد انہوں نے کوئی کرنا ہو۔ تحریک اٹھ نہیں رہی ان سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ تو پڑ گیا، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا تنظیم، لیڈرشپ، جی، کہ کس کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ جو ملاقات کر کے آتے ہیں صحیح، وہ باہر آ کر ہر کوئی الگ الگ بات کر رہا ہوتا ہے، اپنا الگ بیانیہ اپنا الگ الگ بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں آج بھی وہی چل رہا تھا ان کی کور کمیٹی۔ اچھا، روزانہ کور کمیٹی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک تو ہے نا کہ جو پولیٹکس ہے بانی پی ٹی آئی کی، وہ تو ہے انتشار کی، تقسیم کی، نفرت کی سیاست۔ اچھا، اب تقسیم، نفرت، انتقام کی سیاست اپوزیشن کے طور پر تو آپ کر سکتے ہیں، یا مکمل طور پر ملک آپ جس طرح تھا 2018 سے 22 تک ان کے پاس، سوائے سندھ کے باقی ہر جگہ ان کی حکومتیں تھیں، جی، اپوزیشن کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، نہیں چھوڑوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، چلے تب بھی سمجھ آ رہا تھا کہ معاملہ آپ کا چلے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس صرف ایک صوبہ ہے اور اس صوبے میں امن و امان کی صورتحال اگر ہوا ہے، اس صوبے میں کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ہے، تو اگر وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ یار میں اگر تنخواہیں بھی دینے کو پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ صوبے میں لوگا کو وفاقی حکومت کے خلاف کیسے نکالیں گے؟ بالکل صحیح، وہ لوگ تو ان کے خلاف نکلیں گے۔ ٹھیک تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بڑا ہوتا ہے نا، دونوں گھروں کو راضی کر کے، یعنی اپنی گورننس بھی کرے، وفاقی حکومت کے ساتھ بھی چلے، اور بانی بھی ناراض نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، جیسے اسد کیسر صاحب ہیں، جی، حکومت میں نہیں ہے، صحیح، تو وہ صرف اور صرف انتشار والی سیاست کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اور تقسیم، جب ہم آئیں گے اس دوسرے ایشو پہ، تو اس میں عدلیہ کی آزادی کی تحریک کا اعلان کیا گیا۔ جو سب سے بڑے عدلیہ کی آزادی کے پی ٹی آئی کے اندر رہنما ہیں، عدلیہ کی آزادی کی تحریکوں میں رہے ہیں، جو حامد خان صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اس تحریک سے، اس تحریک سے، ٹھیک، بطور پارٹی بطور پارٹی، وکلا تنظیمیں چلائیں گی، ہم کیوں؟ تو اس پر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہ جب اس موضوع پر آئیں گے۔ صحیح، تو تقسیم بڑی گہری ہے۔ تقسیم خان صاحب کی کہنا نہیں چاہیے،
آپ نے آڈیو سنی ہوئی ہے ان کی اہلیہ کی سردار لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ. فیملی کے اندر فیملی کے اندر تقسیم ہے, جی ٹھیک ہے. وکلاء کے اندر تقسیم ہے, پارٹی کے اندر تقسیم ہے. تو صہیب مرغوب صاحب, اتنی تقسیم کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا کوئی نصب العین جیسا بھی اس نے کیا کہتے ہیں اس کو فکس کیا ہو, نصب العین, وہ اس کو اچیو کر سکتی ہے, اس کو اس ہدف کو حاصل کر سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا بات کر لوں فوجی عدالتوں پہ. جی دنیا بھر میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو ملٹری ٹائپ کے کرمنلز ہیں ان پہ ملٹری ٹائپ کی کورس بنے. ٹھیک. امریکہ میں بھی بنتی رہی ہیں فوجی عدالتیں اور دیگر ممالک میں بنتی رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پھر ایک اور بھی ہوتا ہے سمری ٹرائلز جس کو کہتے ہیں, کہ وہ مطلب اس سسٹم سے ہٹ کے جو ہمارے ہاں بھی ہے سمری ٹرائلز بھی ہوتے رہے. امریکہ میں بھی, لنڈن میں جب بجلی گئی تھی تو جب آگ لگی اور لوٹ مار ہوئی تو وہاں پہ اس طرح کی عدالتیں بنیں. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کو ہم کوئی اپوزیشن کا نقطہ بنائیں کہ یہ کوئی غلط ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. ٹھیک. اچھا, اب دوسری چیز جو آپ نے بھی بات کی نا کہ اسد کیسا ہے, اور وہ جو محروم, ہر پارٹی میں کچھ محرومین ہوتے ہیں, کچھ اوبلائزڈ کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی میں پچھلے دنوں بات ہوئی کہ کچھ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ ایک دم اعلیٰ سیٹوں پہ آ گئے ہیں, اور جو پرانے بیچارے محرومین سب تصور ہوتے ہیں. اب اسد کیسر صاحب کا ویژن تو اتنا ہی ہے کہ وہ ایک جو ایون جن کو یہ اچھا جج سمجھ رہے تھے چیف جسٹس, انہوں نے بھی ان کو کہا تھا کہ یہ انہوں نے ایک ڈیسیجن غلط تھا جب انہوں نے اپنے ایک دور میں ایک غلط فیصلہ دیا اور عدم اعتماد کو ہی سمجھ لیں کہ اس کو رضی کی ٹوکری میں پھینک دیا, جو کہ بالکل ایک ویلڈ چیز تھی. تو اب یہ محروم طبقہ جو یہ چاہتا ہے کہ کیوس پیدا ہو. آپ دیکھیں کہ جب سابقہ دور تھا تو اس میں بھی ایک سابق انفارمیشن منسٹر فیڈرل پہ الزام لگایا ایک سابق وزیر اعلیٰ نے کہ انہوں نے اسمبلی توڑوا دی, اور ویڈیو بھی ان کی وائرل ہوئی جن پہ ان کا ایک نام بھی انہوں نے رکھ دیا تھا کہ فلانے نے کہہ دیا. تو یہ اسد کے ایسے ٹائپ لوگ محرومین ہیں. اچھا, اب یہ لانا چاہتے ہیں سڑکوں پر کہ جی جو اپنا گنڈا پور صاحب ہے ان کی بھی گورنمنٹ رن نہ کر سکے اور ان کی بھی گورنمنٹ رن کو مطلب پرابلم پیدا ہو جائے, اور صوبہ ایک کریٹیکلی. دیکھیں جو بائیڈن صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی, اور جو چائنا کے کچھ انجینئرس پاکستان میں مرڈر ہوئے, ان سب کے پیچھے لا اینڈ آرڈر کی وہ سچویشن ہے جو کے پی کے میں ڈیولپ ہو رہی ہے, کیونکہ وہی سارا کچھ ہے نا. اور سی پیک کا مین جو پورشن ہے وہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں, جو اس وجہ روٹس ان کے چل رہے ہیں. تو کے پی کے کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. اب یہ لانا چاہ رہے ہیں سڑکوں پر وہ والے لوگ جو اپنے آپ کو محروم کلاس سمجھتے ہیں اور اگلے کو بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی فارغ ہو جائے, کیونکہ فارغ ہی ہوگا نا جو چل رہے ہیں. اچھا, اب ان کے پاس کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے اس وقت, پی ٹی آئی کے پاس کسی طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, کیونکہ جو ان کا سوشل میڈیا کا اسٹرکچر تھا وہ بھی برے طریقے سے اپنے اس میں بھی مختلف کلاسز بن گئی نا, کہ کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں, کچھ اس کے ساتھ ہیں, گروپنگ اب اس میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے جو ہر جماعت میں نظر آتی ہے. لیکن کسی کے اندر جب آپ بائیلیٹرل بہت ساری ڈسکشن کرتے ہیں آپس میں تو چیزیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتی رہتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی میں چونکہ ڈسکشن تو ہے ہی نہیں, آپ دیکھیں بیانات آ رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں, اور اس کے مطابق پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں. تو وہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑا ٹارگٹ کوئی ایسا, یہ ٹائم ہی ضائع کریں گے اپنا بھی اور اس نسل کا بھی جس پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہے. تو جس نسل کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہے اس کو اسی پیٹرن پہ کام کرنے دیں جس پہ قوم کو اس کی ضرورت ہے. صحیح جی. اچھا چوئی صاحب, یہ جو پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین ہے, یہ میرا خیال ہر دوسرے مقدمے میں 9 مئی کے یہ ان کا ذکر ہے کہیں نہ کہیں پہ. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بھی اسپیڈی ٹرائل ہوگا اس معاملے میں 9 مئی؟ یہ لیکن کہ کچھ مقدمات ایسے ہیں جو اسلام آباد میں تھے اور دور دراز علاقوں میں تھے, وہ تو شاید ان کے وہ مقدمات جو ہیں ان سے نکال دیا گیا ان کو عدالتوں نے, کچھ عدالتوں نے, اسلام آباد کی عدالتوں نے نکال دیا. لیکن بہت سارے لاہور میں 12 کے قریب مقدمات ہیں جن سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت ہے, اور سنگین نوعیت کی دفعات ہیں اس پہ, جن میں فوجی عدالت میں بھی اور نہیں فوجی عدالت میں سردست نہیں ہے, لیکن فوجی عدالت میں جا سکتا ہے وہ کسی وقت بھی. دوران ٹرائل بھی جو فوجی عدالت ہے وہ اگر سمجھتی ہے کہ جناب جی اس ملزم کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہونا چاہیے. اور دوسرا جہاں تک آپ نے سمری ٹرائل کی بات ہے, سرسری ٹرائل, وہ قانون جو ہے اور وہ جو عدالتیں ہیں سرسری ٹرائل کی پاکستان میں ایک دور میں ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں, اور ان کی جگہ پھر زیادہ دہشت گردی کی عدالتیں آئی ہیں. اور یہ ان کو بھی, ان سے بھی یہ توقع کی گئی ہے, ان کو بھی
ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن سرسری سماعت میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے روٹین میں معمول کے اچھا مطابق. میں سر اس کی تھوڑی سی بات، تو میں نے جو بات کی نا سر سے، یہ یورپ کے اندر وہاں پہ میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے بھی یہ بات کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی تیز رفتاری کی سرسری سماعت کا وہ. اور دوسری بات جو آپ نے کی تھی نا پہلے ان کی اسد کیسر صاحب کی، جی اسد کیسر کے بیان پہ ان میں آپس میں ہی ان کا جو ہے وہ اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے. جو رؤف حسن صاحب ہیں ان سے جو پوچھا گیا، جو ترجمان ہیں ان سے پوچھا گیا وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو پالیسی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا نے وفاق کے ساتھ چلنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سوری کہ وفاق کے ساتھ چلنا ہی نہیں، آپ الگ ہو جائیں وفاق کے ساتھ. اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ وفاق کے زیر انتظام جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں تمام میٹنگز میں، بلکہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے ایک دن پہلے جو بجلی چوری اور اسمگلنگ روکنے کے لیے تھی، وہاں بھی وہ پہنچے ہیں. ان کے اختلافات جو جیسے کہ سمرو صاحب نے کہا ہے کہ اگلا جب آپ ٹاپک کریں گے عدلیہ والا اسی کی طرف آ رہا ہوں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پتہ چل جائے گا جناب یہ کہاں کہاں دو نمبریاں ہو رہی ہیں، کیا معاملات جو ہیں. اچھا یہ اب اسی پہ آ جاتے ہیں. اور تحریک جو ہے جیسے دونوں جو صاحبان ہیں ان سے میں اتفاق کرتا ہوں، ان میں سکت نہیں ہے، سکت نہیں، انتشار ہے پارٹی کے اندر، انتشار صرف اتفاق انتشار نہیں ہے، پھیلانا چاہ رہے ہیں، پالیسی کوئی بنتی نہیں کوئی اس طرح سے. تو بہرحال جو اب ہے یہ بلا معاملہ 6 ججوں کے خط والا، اس کے اوپر جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب اور جو مینڈیٹ تھا بیسیکلی ایک طرح سے ڈائریکشن تھی سپریم کورٹ کی، فل کورٹ کی، تو اس اجلاس میں یہ میرا خیال ہے 11/4 سے یہ طے پایا تھا کہ لیکن انہوں نے یہ بتایا نہیں، ہاں لیکن وہ تو ذرائع کی خبریں ہیں، خبر ہے. خبر آپ ٹھیک ہے وہ جو جو سپریم کورٹ کا پریس ریلیز تھا اس میں بھی تھا کہ میجارٹی کے ساتھ یعنی کہ وہ اتفاق کی رائے کا فیصلہ. صدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ ہم نے ان کو ہائی کورٹ میں دیکھا ہے طور جج، تو تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا وضاحت کیجئے ان کے بارے میں، روشنی ڈالیے کہ وہ کس سٹائل کے جج ہیں، ذرا نرم خوں ہیں. یہ تصدق جیلانی صاحب بہت نرم خوں ہیں. اچھا بہت ہی نرم خوں ہیں اور تھوڑے سے کہنا تھوڑے سے دانشور، ان کا ایک دانشور قسم کا بندہ ہوتا ہے نا، ہاں وہ اس طرح کی ان کی شخصیت ہے. اور ان کی ججمنٹس میں نے پڑھی، وہ پہلی ججمنٹ میں نے رپورٹ کی تھی اس موضوع پہ کہ جناب سیاست سے عدلیہ کو الگ رہنا چاہیے، وہ تصدق جیلانی صاحب کی خبر میں نے ججمنٹ تھی، لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ رپورٹ کی تھی کہ سیاسی معاملات عدالت میں نہیں آنا چاہیے. پڑھے لکھے آدمی ہیں، اولڈ فارمر نائٹ ہیں، اور باہر سے ان کو باہر سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، LLB تو لاہور جہاں سے کیا ہوا ہے انہوں نے پاکستان سے، لیکن باہر سے بھی انہوں نے انٹرنیشنل لا میں وہ ڈگری لی ہوئی ہے. اور پھر یہ ان کو حقوق انسانی کے حوالے سے ان کی ججمنٹس، اقلیتوں کے حوالے سے ان کی ججمنٹس، پشاور چرچ کیس والا معاملہ یہ اس کے اثر ہے لکھا ہوا ہے انہوں نے. اور آپ کو یاد ہوگا 100 بچوں کا ایک قاتل تھا جاوید اقبال والا، اس کی انکوائری بھی ان کے پاس تھی، ان کے پاس تھی. میں ان کے گھر پہنچ گیا تھا رپورٹ لے دے، اور انہوں نے چائے پلا کے مجھے ٹرکا دیا کہ چال پتر نکل جانا. اچھا لیکن اچھا یہ اور دوسری جو ان کی شخصیت کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2004 میں گئے ہیں سپریم کورٹ، ٹھیک، اور پھر PCO کے تحت انہوں نے حلف 2007 والا نہیں اٹھایا تھا، ٹھیک. اور پھر اس وقت جب یہ چیف جسٹس بنے ہیں اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور تھا، ٹھیک. ان سے پہلے جو چیف جسٹس تھے وہ جیسے ثاقب نثار صاحب کا تو بہت ہی آگے چلے گئے نا، جی جی، اسی طرح کا دور تھا. اور اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کو کنٹرول کرنا ہے، جو ایک تاثر بنا ہوا ہے اس کو پھر روکنا، پھر معاملات آگے چلانا، نارملائز کیا تھا، نارملائز بیلنس کیا تھا، نارملائز کیا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں جناب کہ جناب یہ ریٹائرڈ جج نہیں ہونا چاہیے PTI والے، ٹھیک. اور یہ وہ جج ہیں 2018 میں جو دیے گئے تھے نام وزیر اعظم کے لیے، ہاں جی بالکل آیا تھا نام، ان کا نام PTI نے دیا تھا. اور چیئرمین PTI کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ ناصر الملک اور اس پہ پورا اعتماد ہے، ہاں آنکھیں بند کر کے یقین تصدق جیلانی صاحب پر کے اوپر پورا اعتماد ہے. اب لیکن دیکھیں ایک معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو کمپلیننٹ ہیں وہ جوڈیشری ہے، اور جو الزام علیہ ہے میرے رسپونڈنٹ وہ ایگزیکٹو ہے. ہاں ہاں اچھا اب کیا یہ جو شک جاتا ہے نا جو
مطلب اعتراض ہو سکتا ہے یا جو شک جاتا ہے یا جو خدشہ ہے وہ ہے کہ یہ کہیں کوئی دباؤ کسی طرف سے آئے تو قبول تو نہیں کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دباؤ قبول کرنے والی بات ہی نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا اوپن ہوگا، سارا کچھ ہوگا جو بھی کریں گے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک معافی چاہتا ہوں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک لے لوں، پھر یہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور گفتگو بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل کر دی ہے سعید چوئی صاحب نے. واپس آ کے یہیں سے ان سے بات کا آغاز کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. وزیراعظم پاکستان کا خواتین کی خود مختاری کے لیے انقلابی اقدام وومن امپاورمنٹ سکل کورسز 3 سے 6 ماہ کے فری شارٹ کورسز کا آغاز. تفصیلات اور داخلہ فارم آن لائن جمع کروانے کے لیے وزٹ کریں www.nsis.navtech.gov.pk. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. اور سعید چوئی صاحب بتا رہے تھے کہ معاملہ تصدق جیلانی صاحب کا کہ وہ دباؤ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو جو آپ نے کی ہے کہ انتظامیہ کا معاملہ، جو کمیشن جب بن جاتا ہے پھر وہ کسی کا انتظامیہ کے ساتھ اس کو کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ یہ 2 اس میں اب فریق بنتے ہیں، 6 لوگ جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا ہے وہ شکایت کنندہ ہیں جب معاملہ جنہوں نے اٹھایا ہے، جس کی بنیاد پہ فل کورٹ ہوا. 2 دفعہ اس کے اجلاس ہوئے. پہلے اجلاس میں یہ منظوری لی گئی کہ وزیراعظم کے ساتھ وزیراعظم کو، یہ اصل وزیراعظم کی طلبی تھی کیونکہ آپ نے بھی ججمنٹ جو ہے وہ رپورٹ کی ہوں گی، جب صدر یا وزیراعظم کو کوئی ہدایت کی جاتی ہے تو عدالت کہتے ہیں ہم توقع کرتے ہیں، ہوتی ہدایت ہی ہے وہ، لیکن وہ ڈیکورم کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ ہوئی طلبی ہی ہے ٹھیک وزیراعظم کی. اور پھر فل کورٹ جو ہے، فل کورٹ انتظامی معاملہ نہیں ہوتا. یہ فل کورٹ تو فل کورٹ جو ہے ایون یہ کیونکہ جب جج ریٹائر ہوتا ہے نا، اس کے اعزاز میں جو ریفرنس ہوتا ہے وہ بھی جوڈیشل کارروائی عدالتی، اس کے باقاعدہ منٹس تیار کیے جاتے ہیں، رکھا جاتا ہے ریکارڈ پہ اس کو. یہ عدالتی حکم ہے. اور دوسری بات، اگر عدلیہ اس کی انکوائری کرے پھر جو شکایت کنندگان ہیں وہ عدلیہ سے تعلق ہے ان کا، پھر تو یہ دونوں رخ ہیں نا اس کے جی کہ وہ بھی جناب یہ عدلیہ اپنے کیس کا خود ہی فیصلہ کیسے کرے گی. ٹھیک، یہ بھی ایک معاملہ. اور انتظامیہ کے اوپر الزام ہے. اب ججز کے حوالے سے وہ ریٹائرڈ ججز ہوں یا حاضر سروس ہوں، ٹھیک، ان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر جانبداری کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ چلائیں گے. اب یہ آپ نے کہا اور امداد سمرو صاحب نے کہا کہ جناب یہ انتشار پھیلانے کے چکروں میں ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو وکلا کی بڑی تنظیمیں ہیں، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل، انہوں نے خیر مقدم کیا ہے جی ان کا تصدق جیلانی صاحب کا جو بنایا گیا ہے. اور کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. حسن روف صاحب اور دیگر پنجوتھا صاحب تھے، شعیب شہین صاحب، اس طرح انہوں نے اس پریس کانفرنس کی ہے جس میں 2 ججوں سے 2 چیف جسٹس صاحبان سے استعفیٰ اور ایک جج پہ تو بڑے گنونے قسم کے الزامات لگا دیے. یہ ان کا تو، اور جو ایک صوبے سے جو آئی ہے آواز کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے ریٹائرڈ جج، وہاں اگر دیکھیں گے آپ تو وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو تنظیمیں ہیں، ایون یہ کہ لاہور میں جو صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے، وہ اصل میں جماعت اسلامی کے ہیں لیکن ان کی حمایت سے وہ بنے. انہوں نے بھی پہلے دن ہی خط لکھنے کے بعد
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کر دیا تھا. صحیح. اس طرح یہ معاملہ, اور دوسری طرف یہ عدم اعتماد کر رہے ہیں ٹھیک. معاملات پہ, عدلیہ کے ججوں پہ. اور حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب چیف جسٹس کی یعنی وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنا کے اس معاملے کو ہے جو دیکھا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ججوں کی یا عدلیہ کی آزادی کے لیے جو کوئی موومنٹ چلا رہی ہے وہ بیسیکلی واقعی عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے؟ دیکھیں اول تو حامد خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی پارٹی کے وکیل جو ہے نا ہاں ان کا کوئی تعلق نہیں اس معاملے سے. ٹھیک. ان کا نام لے کر پوچھا گیا پنچوتا صاحب کا. کہ آپ کیا کہتے ہیں امداد؟ اصل تو یہی رونا ہے نا. دیکھیں اگر ان کے کہنے پر صحیح جو بائیڈن پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کرتے تو جو بائیڈن بہت اچھے ہوتے, ورنہ اب بن گئے آقا. ٹھیک. اب یہ پوری کوشش کرتے رہے. پہلے وہ سیچو صاحب نے کہا کہ جب وہ ٹرمپ چلے گئے تھے اور بائیڈن آئے تو یہ ان کا ہر انٹرویو میں یہ گلا کرتے تھے سابق وزیر اعظم صاحب کہ جو تو میرے فون ہی نہیں سن, وہ تو بڑا مصروف آدمی ہے. مطلب اس طرح وہ ہوتا ہے نا دکھی ہو کے گلے شکوے کرنا. ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے اپنا ان کی ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی ہے تو اب یہ مطلب اپنا وہ کردار دیکھیں. سر عام انہوں نے خط لکھا IMF کو, کانگریس کے جو ارکان کے ذریعے خط لکھوایا جو بائیڈن کو کہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کرے. اب اگر اسی بائیڈن نے خط لکھ دیا تو پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم کہہ رہے تھے نا کہ امریکہ نے وہ ہے اس میں امور خارجہ کمیٹی کا اجلاس بلوایا. امور خارجہ سیب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سیب صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا جی چاہ ہاں رہے بالکل, بہت دیر سے سوچ رہا تھا. ہیں؟ ہاں جی. اگر آپ اجازت دیں تو میں خط پڑھ کے پوائنٹ وائز تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کر لوں. ٹائم رہ گیا ہمارے پاس منٹ 2. جی 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں, 1 منٹ میں کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ سیکیورٹی ہمارے اور ورلڈ وائڈ سارے ریجن کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس وقت امریکہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو US پوری ورلڈ کا سیکیورٹی کے حساب سے ورلڈ لیڈر ہے اور سپر پاور ہے. دنیا کے تقریباً 80-85 ملکوں میں ان کا باقاعدہ سیٹ اپ موجود ہے. اور یہ جملے انہوں نے انڈین کے بارے میں استعمال نہیں کیے جو اس وقت ان کے سیکیورٹی پرسپشن میں ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت اوپر ہے. یہ ان کو نہیں کہا, پاکستان کو کہا. اچھا دوسرا انہوں نے اس میں کہا کہ جی جو گلوبل چیلنجز ہیں اس میں پاکستان گلوبل پلس ریجنل چیلنجز میں پاکستان کو ساتھ لے کے چلیں گے. مطلب انہوں نے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں جو ہمارا ایک طبقہ ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید انڈیا کو ساتھ لے کے چلے گا, لیکن انڈیا کا اس میں انہوں نے جو کہا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ساتھ لے کے چلیں گے. صحیح. اچھا پھر انہوں نے گرین الائنس مطلب ماحولیات جو پورا انوائرمنٹ ہے اس کے. اچھا اس کے بعد سب سے نیچے اہم ایک اور ایشو ہے وہ انہوں نے واٹر کا کہا ہے. اچھا واٹر کے اس لحاظ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں چینج لائیں, اور انہوں نے کئی دریاؤں پہ جو پاکستان میں آ رہے 2 دریا ان پہ انہوں نے ڈیمز بنا کے پانی کو روکنے کی کوشش کی ہے. اس میں انہوں نے پاکستان کا جو واٹر کا پرابلم ہے اس کو سپورٹ دیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چوئی صاحب 9 مئی کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں میکسیمم کتنی سزا ہو سکتی ہے, اور منیمم تو ہم نے سن لیا نا کہ وہ 1 سال سے کم. اس میں جو فوجی عدالتوں میں معاملہ چل رہا ہے وہاں جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ 14 سال تک کی سزائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن جو جہاں دفعات لگائی گئی ہیں دہشت گردی کی جہاں دفعہ لگ جائے نا 780 لگ جائے جی وہاں سزائے موت تک ہو سکتی ہے. یہ اوفینس جو ہے جو اوفینس ہے. اچھا فوجی عدالتوں میں کیس جو ہیں وہاں پر سزائے موت والا اوفینس نہیں ہے, کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے, وہاں کیپٹل پنشمنٹ والا معاملہ نہیں ہے. جو یہاں انہوں نے اضافی جو دفعات انہوں نے شامل کی تھی چالان میں لاہور میں, تو ان میں پھر یہ معاملہ جو ہے اس طرف جا سکتا ہے جو سزائے موت تک ہو سکتی ہے. عمر قید ہے 14 سال ہے, 10 سال ہے, 5 سال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے جہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, تو وہاں تو پھر ظاہر ہے اس حساب سے اگر شہادتوں کی آ جاتی ہے. اچھا یہ یعنی اگر کوئی انسانی جان جائے تو اس پر یہ لگے گا 302 جو ہے 302 پہ لگے, لیکن یعنی باقی جو سیکیورٹی بریچ کا آفینس ہے اس میں بھی موت تک کی جو سزائیں ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں. لیکن عمومی طور پہ اس طرف عدالتیں یعنی فل ڈوز دینے کی طرف نہیں جاتی اگر انسانی جان کوئی ضائع نہ ہوئی ہو. تو یہاں تو انسانی جانوں کا بھی معاملہ ہے, لاکھ پہ حملوں کے علاوہ جہاں انسانی جانوں کا معاملہ ہے وہاں ہو سکتا ہے معاملہ. اور وہ جب بلوا ہوتا ہے تو اس میں پھر بندوں کو جنہوں نے کیا ہوتا ہے کسی کا ہلاکت کا جو معاملہ ہے, قتل کیا ہوتا ہے, تو وہاں پر تھوڑا سا شہادتوں کا مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ وہ پتہ نہیں چلتا نا پتہ نہیں چلتا کہ گولی کس کا مکہ پہلا مکہ کسی نے مارا
اور آخری موقع Death of cause کیا ہے؟ ڈیتھ آف کاز جو ہے وہاں تھوڑا سا اچھا اس میں آپ نے پہلے پوچھا تھا نا بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کو ڈی آئی ٹیز نے ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا، اور یہ ماسٹر مائنڈ کو 509 کے تحت ڈیل کیا جائے گا؟ نہیں ماسٹر مائنڈ یہ 509 والا اما والا معاملہ نہیں ہے یہ، اوکے، یہ تو پلاننگ والا معاملہ ہے، سرگنا پرنسپل اکیوز یہ ہوگا سرگنا پرنسپل اکیوز۔ چلیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور جو ریاست ہے وہ اپنے استحکام کی طرف آگے بڑھے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی جمعرات کو، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔